बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान से सरकारी मुलाकात क्यों हुई, कैसे हुई, अडियाला जेल के अंदर, इसके तफसीलात क्या है इससे आपको आगाह करूँगा। लेकिन परेशान कुन बात यह है, कोयटा और पेशावर धमाकों से लरस गए। मसला कैनाल्स का नहीं, पानी का है। और BLA का सरबराह बशीर ज़ेब बलोच मारा गया। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि कोयटा और पेशावर तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में यके बाद दीगरे दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं और दहशत गर्द जो है हमलावर हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन इसमें तेज़ी आई है। अब पेशावर में जो धमाका हुआ मस्जिद के बाहर और उसमें मुफ्ती साहब की डेथ हुई, तो मुफ्ती साहब जो है वो ख़ासे मुतनाज़ा समझे जाते थे। लेकिन उन्होंने पहले ये कहा था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, और उसी धमकियों की वजह से उनके जो लायकीन हैं उन्होंने भी कहा कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, जब तक मुल्ज़िमान को नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक हुकूमत वजाहत नहीं करेगी, हम इनकी तदफीन नहीं करेंगे। क्यों? मुतालबा है ना ये। वो कह रहे बार बार जो है वो हमें कहा गया और हमने भी जाके कहा गया कि जान को ख़तरा है, लेकिन मामलात को तवज्जो नहीं दी गई। तो क्या वजह हुई? अब वजह यही है कि दहशतगर्दी की वारदातें, मुख्तलिफ ग्रुप से उनकी लड़ाइयाँ थीं और माजी में भी वो लड़ते रहे और बाकायदा मुसल्लह लड़ाइयाँ भी हुई, सब कुछ हुआ। और ये अब भी इनको धमकियाँ मिल रही थी, इन्होंने उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई। ताहम मस्जिद के बाहर, मस्जिद पहुँचते हुए उनको मार दिया गया। अफसोसनाक बात है। कोयटा में भी 3 धमाके हुए मुख्तलिफ जगह पे, लेकिन अभी जाफ़र एक्सप्रेस वाली बात जो है वो ख़त्म नहीं हुई। ISPR ने अपनी वजाहत की, हुकूमत ने सारी बातें की, वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब हमें बताएं कौन से हुकूक चाहिए, किससे बात करें, आओ हमसे बात करो जिसने करनी। लेकिन बात तो वो करे जो मौजूद होगा, जो किसी की पुष्टपनाही पे रूपोशी में वारदातें कर रहा होगा, जो छुपा दुश्मन होगा, वो सामने कहाँ से आएगा? अच्छा, फिर वो बात भी साबित हो गई कि वो जो BLA ने दावा किया था कि हमने 200 एहलकार अभी काबू किए हुए और हमने उनको हलाक कर दिया, तो कहीं से उसकी किसी का बस उनका ही दावा है, बाकी किसी ने इस बात को कंफर्म नहीं किया, ना ही चांसेस है। और अब सूरत हाल ज़रा सी मुख्तलिफ कैसे हो गई? वो ऐसे हो गई कि हुकूमती सतह पर या सरकारी सतह पर मीडिया पर्सन को वहाँ ले जाया गया, क्योंकि बहुत फासला है। जो कौमी शाहरा है वो भी कोई 20 किलोमीटर दूर है। फिर जो है अपना जहाँ से स्काउट्स गए उनके पास, मच स्काउट्स ने जाके इसमें हिस्सा लिया, बराबरी का साथ दिया फोर्सेस के साथ, तो वही 5-6 किलोमीटर दूर है और दुश्वार गुजार रास्ता है। ट्रेन आदि सुरंग के अंदर थी, आदि बाहर। तो ये दर्रा बोलान है, तो दर्रा बोलान में ऐसा मामला हैं। तो अब जो है एक ख़बर आई है, अपनी तरफ से ख़बर है, लेकिन उसे चूँकि मुख्तलिफ ज़राए कोट तो कर रहे हैं, लेकिन दावेदार कोई नहीं, उसे कंफर्म कोई नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं कि BLA का जो सरबराह था, जिसका मैंने कल आपको बताया था, बशीर ज़ेब बलोच, जो नोशकी का रहने वाला था, और उसका साथी भी बताया था मैंने कि वो जो है वो खुदकश बम्बार तैयार करता है। तो अब इतला ये है कि बशीर ज़ेब बलोच भी इस हमले में मारा गया, लेकिन इसे कंफर्म कोई नहीं कर रहा। तो हम तो इसे अफवाही कहेंगे। ताहम अगर मारा गया, जहन्नम वासिल हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि इंतशार हम कहीं से भी हो, किसी नाम पे भी हो, अफसोसनाक है। और बीइंग ए मुस्लिम कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरका न डालो, फितना व फसाद न बर्पा करो। तो जो लोग ये करने वाले हैं उनकी मौत पर
اگر جشن نہ بھی منایا جائے، افسوس نہ بھی کیا جائے، خوشی کا اظہار نہ بھی کیا جائے، تب بھی ایک تسلی ہوتی ہے کہ ریاست دشمن ایک مارا گیا، کیونکہ اس کی ریاست سے لڑائی ہے، آپ سے یا مجھ سے لڑائی نہیں ہے۔ تو ہمارا ذاتی دشمن نہیں ہے وہ، لیکن ریاست سے ہے، اس میں پھر ہماری زندگی جو ہے وہ بھی برباد کر رہا ہے، ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، مملکت کی بدنامی کر رہا ہے، لہٰذا وہ مارا گیا تو اچھی بات، اللہ کرے کنفرم ہو جائے، ایسا ہی ہو۔ اب دوسری بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے کہ مسئلہ کینالز کا نہیں، پانی کا ہے۔ سندھ حکومت یعنی سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے، وفاقی حکومت جو ہے چولستان کو آباد کرنے کے لیے سرسبز بنانے کی 6 نہریں نکالنے کا مسئلہ بنایا، اس پر انہیں ریئیکشن دیا کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور ان نہروں میں پانی چلا جائے گا تو سندھ کیا کرے گا؟ سندھ جو ہے وہ جو آباد علاقہ ہے، جہاں پہ کاشتکاری ہو رہی ہے، جہاں زراعت ہو رہی ہے، وہ تباہ ہو جائے گی، اور چولستان کو آباد کیا جائے گا، پنجاب کا علاقہ ہے وہ، تو اس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو سندھ حکومت نے انکار کیا تھا، اسمبلی میں قرارداد پاس ہو گئی کہ ایسا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا مسئلہ؟ یہ 6 کنالز کا مسئلہ نہیں ہے، اصل صرف کے پانی کا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کالا باغ تھا۔ کالا باغ ڈیم پر بے تحاشا رپورٹیں آئیں اور بڑی ذمہ دارانہ رپورٹیں آئیں کہ اس سے پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا، لیکن سندھ نے مخالفت کی کہ نہیں، سندھ کا پانی مارا جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح کے پی کے میں اس کی مخالفت ہوئی، لہٰذا آج تک نہیں بن سکا، اس پہ بہت زیادہ پیسے بھی ضائع کیے گئے، وہاں مشینری بھی خراب ہو گئی، لیکن پوری مملکت کے لیے وہ فائدہ مند تھا، لیکن اسے چونکہ سیاسی ایشو بنا دیا گیا، متنازع کر دیا گیا، لہٰذا وہ نہیں بن سکا۔ اسی طرح اب لگ رہا ہے کہ کینالز کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، نہیں بنے، کیونکہ یہ سیاسی ایشو بن چکا ہے، اور جب قومی ایشو کو سیاسی بنا دیا جائے تو پھر وہ نقصان ہی ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا نہیں اس میں عمل درآمد۔ لہٰذا اب یہ مسئلہ ہے، اور زرداری صاحب نے اپنی جو مشترکہ اجلاس میں تقریر کی تھی اس میں بھی ذکر کر دیا تھا اس کا، حالانکہ پہلے انہیں اجازت دیتی کہ ٹھیک ہے کریں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی ثابت قدم ہے، ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، سندھ کا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ سندھ کا پانی کم ہو جائے، اور پانی آپ کو پتہ ہے، پانی موسمی حالات بدلے ہیں تو پانی کی کمی پنجاب میں بھی ہے، پانی کی کمی سب جگہ، اور کراچی میں تو بے تحاشا ہے، اور پھر سندھ کے حوالے سے جب آپ کہیں تو وہ بھی ہے، وہ ایک پہلے ہی ہے، لیکن اب دعویٰ یہی ہے کہ اگر یہ کینالز بن گئیں تو پھر مزید پانی کم ہو جائے گا۔ اب ایک بھارت کی طرف، بھارت میں بھی پانی کم ہوتا ہے، انہیں ڈیمز بنا لیے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہماری حکومتیں جو ہیں اپنی لڑائیوں میں لڑتی رہیں، انہوں نے معاہدے کے مطابق، انڈس معاہدے کے مطابق ڈیمز وقت پر نہیں بنائے، لہٰذا ہمارا جو پانی تھا انہیں روک لیا، جیلم کا بھی، چناب کا بھی، سارا روک کے انہیں ڈیم بنا لیے، اور عالمی عدالت میں بھی گئے تو ہم وہاں اپنا مضبوطی سے کیس نہیں لڑ سکے، اس لیے کہ ہم ڈیفالٹ تھے۔ تو اب صورتحال یہ پھر ہو رہی ہے، پانی کا مسئلہ ہوگا، چاہے پانی کا مسئلہ پاکستان کا اور بھارت کا بنے، لڑائی ناراضگی ہو، اس پہ بھی جنگ ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ایٹمی طاقتیں دونوں، لہذا لڑائی نہیں ہوگی۔ تاہم یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، اس کے پیچھے بھی وہی ہیں ازلی دشمن، ایسے معاملات ہوں گے تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے۔ تو اب ہمارا، آپ کا، سب کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اور دہشت گردی کی کوئی واردات بھی ہونے سے پہلے ہم اس کو باخبر رہیں اور لوگوں تک بتائیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے مخبری کریں، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا محلے کو بچائیں، اپنے گھر کو بچانے، اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے، اپنے شہر کو بچانے کے لیے یہ ذمہ داری کا ثبوت دیں، تاکہ دشمن جو پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، وہ وار نہ کر سکے۔ اس میں فورسز کا ساتھ جس کا دیں، جن کا کر سکتے ہیں آپ دیں، نہیں دے سکتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان سے سرکاری ملاقات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جو مشال یوسفزئی، انہوں نے درخواست دی تھی کہ مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا، جیل حکام کا کہنا ہے کہ نہیں جی، عمران خان لسٹ میں نام کاٹ دیتے اس لیے نہیں ملے۔ اب جج صاحب نے باقاعدہ آرڈر دیا کہ جیل حکام اس کا لکھ کے پیغام دے، بلکہ سوال دیے انہیں کہ یہ سوال ایک سرکاری آدمی لے کے جائے، خان صاحب سے یہ سوال کرے، اس کے جواب لکھے آئے۔ حکم یہ تھا کہ یا ویڈیو پہ ملاقات کرے، ویڈیو پہ لایا جائے، یا پھر ڈائریکٹ مطلب ان کو ملاقات کری جائے۔ اب مشال یوسفزئی نے یہ عدالت سے رجوع کیا تھا، اور عدالت کے جج وہی ہیں جو 5 جنہوں نے خط لکھا تھا، ان میں سے ایک ہے۔ تو اب انہوں نے ایک بندہ بھیجا جس کو سوال دے کے کہ یہ جوابات لے کے خان صاحب سے آئیں۔ خان صاحب نے آپ کو پتہ کیا کہ انہوں نے کہا میں تو روکے کسی بھی، میں تو قید ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، ہونا بھی یہ چاہیے، سیاست بھی یہی کہتی ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہی، اپنے ذمہ کیوں لیں؟ لیکن اگر انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ہاں میں نے روکا مشال یوسفزئی کو، پھر معاملات کچھ اور ہوگا، لیکن یہ سرکاری سطح پر
ایک یعنی ہرکارہ بھیجا گیا، وہ سوالوں کا جواب لے کے آئے گا۔ جو نیا ہفتہ شروع ہوگا کل سے، اس میں میرا خیال بدھ کو وہ عدالت میں پیش کریں گے جواب کہ کیا، پھر اس کا فیصلہ ہوگا مشال یوسف زئی کی اپنا کیا کہتے ہیں درخواست کا۔ تو اس وقت تو ایسے ہی صورتحال ہے، لیکن ہے وہی صورتحال کہ دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اور لاہور میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ برکی کے علاقے سے ایک بندہ پکڑا گیا، اس کے پاس بہت خودکش حملہ کے لیے بہت سا مواد بھی پکڑا گیا، بارود بھی پکڑا گیا، سب کچھ۔ تو ایسے معاملات کسی بھی شہر میں ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اس لیے کہ ہم اس دھرتی ماں کے سپوت ہیں۔ وہ فورسز ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن اصل ہم نے بھی تو اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے بڑوں نے بھی تو اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو ہم بھی تو اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ہم سب مل کے اگر کریں گے تو دشمن چھپا ہے، چھپا جو ہوتا ہے وہ چھپا رستم نہیں ہوتا، وہ چھپا دشمن جو ہے وہ داؤ پہ ہوتا ہے، داؤ لگ گیا تو کر دے گا آپ کو، داؤ نہیں لگا آپ نے پکڑ لیا تو پھر مارا جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔